बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पनामा पेपर्स के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली के इजलास में आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ने, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने और कुछ दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन की अलग-अलग मीटिंग्स हुई, फिर एक मुश्तरका मीटिंग हुई और उसके बाद ये पता चला है कि एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी जो कि पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए TORs पर इत्तफाक राय कायम करेगी। तो बज़ाहिर तो ये एक बड़ी हमें मस्बत पेशरफ्त नज़र आती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कमेटी है क्या ये 2 हफ्ते में कोई इत्तफाक राय कायम करेगी और 2 हफ्ते के बाद फिर आगे क्या होगा। और जो माहौल आज हमें कौमी असम्बली में देखने को मिला, क्या ये माहौल आने वाले दिनों में भी बरकरार रह सकेगा। बहुत से सवालात हैं और उन पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली, उनके साथ हैं जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली। आप तीनों की इजाज़त से मैं पहले एक मामले पे थोड़ी सी एक मिनट की बात करना चाह रहा हूँ। आज कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर दफा और वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर उसको वापस लिया। जरा पहले सुन लें कि उन्होंने क्या क्या बात की। वो पंजाबी में कहते हैं मीसना किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है और लोगों को गालियां देते रहे। जनाब वाला मीसना जो है पंजाबी का लफ्ज है। अलवी साहब कराची से तल्लक रखते हैं, सुन लेना, कराची से तल्लक रखते हैं, इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, फिर आप जो हुक्म करेंगे, ये जो हुक्म करेंगे मैं कर लूंगा। अच्छा सुन लेना, उनकी बात सुन लेना। मीसना जो होता है वो आप चले उर्दू या पंजाबी में, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। पंजाबी के जो अल्फाज हैं बाज जो हैं वो सिर्फ पंजाबी में उसका मतलब समझाया जा सकता है। चले आप इसको वापस ले लें। लेकिन इनको अगर इन्होंने माइंड किया है तो मैं वापस ले लेता हूँ। उन्होंने वापस ले लिया ना। अच्छा, अब इसमें ख्वाजा साहब ने ये लफ्ज़ मीसना तो वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उर्दू या इंग्लिश में इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ मौजूद नहीं है और पंजाबी ज़ुबान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके के दूसरी ज़ुबानों में मुतबादल अल्फाज मौजूद नहीं है। मैं ये छोटी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एक वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये फ़िरोज़ुल लुगात मौजूद है। ये उर्दू की फ़िरोज़ुल लुगात है और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मीसना जो लफ्ज़ है पंजाबी का, जिसका मतलब कीना परवर बताया गया है, इसमें इसका जो मुतबादल लफ्ज़ है इस फ़िरोज़ुल लुगात में वो है घुन्ना, घुन्ना, और जिसको पंजाबी में कुन्ना भी कहते हैं। तो घुन्ना है और बात को समझकर अनजान बनने वाला, दिल में बात रखने वाला, मीसना, कीना परवर, ये आपको इसमें नजर आ रहा है। तो ख्वाजा साहब की ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जी उर्दू में इसका कोई मुतबादल लफ्ज़ मौजूद नहीं है। अंग्रेजी में भी इसके मुतबादल अल्फाज मौजूद हैं, फॉक्सी, कनिंग, और जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक ज़ुबान नहीं बोली जाती, सिर्फ पंजाबी ज़ुबान नहीं है, पाकिस्तान में और भी कुछ ज़ुबानें हैं। तो मैं ज़रा आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि सिंधी ज़ुबान में इसका जो मुतबादल लफ्ज़ है वो इसको मीसणो भी कहते हैं, लेकिन एक और लफ्ज़ है ममड़ो, और ममड़ो का मतलब भी वही है पंजाबी में जो मीसना कहा जाता है। पश्तो में इसका मुतबादल लफ्ज़ है दरगल। इसके अलावा भी कुछ अल्फाज है पश्तो में, लेकिन दरगल भी इस माने में इस्तेमाल होता है। बलोची में इसके मुतबादल बहुत से अल्फाज हैं। मोरमांट इसका एक मुतबादल लफ्ज़ है मीसने का। इसके अलावा कैनकदारो मर्दम भी कहते हैं, लुच्चे मर्दम भी कहा जाता है, दो तलें दो पोस्ट भी कहा जाता है, और कश्मीरी ज़ुबान में भी इसके मुतबादल अल्फाज मौजूद हैं, मुतला गां, अंदर हुमल, और इसके अलावा भी कुछ। मैं आपको इस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ ये छोटी सी बात इसलिए किया है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उर्दू में और अंग्रेज़ी में मीसने का कोई मुतबादल लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो उर्दू की फ़िरोज़ुल लुगात के मुताबिक इसका मुतबादल लफ्ज़ है घुन्ना, और जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं सिंधी, पश्तो, बलोची और जो दीगर ज़ुबानें हैं उसमें भी इसके मुतबादल अल्फाज मौजूद हैं। लिहाजा उनकी जो बात है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो आज कौमी असम्बली में जो भी सारी गुफ्तगू हुई, आज अच्छा दिन था कौमी अच्छा दिन था जी, ये हफ्ता अच्छा है। तो लफ्ज़ मीसना जो है अगर ना इस्तेमाल होता तो अच्छी बात नहीं थी।
نہیں وہ اگر عارف علوی صاحب جیسے صاحب زبان ہوتے تو کہتے تجاہل عارفانہ فرمایا ہے چیئرمین تحریک انصاف نے. جس چیز کو وہ جانتے تھے انہوں نے جان بوجھ کر یہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے. یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تجاہل عارفانہ فرمایا, لیکن یہ بڑا پازیٹیو ہے. تو وہ میں نے کہا نا وہ اہل زبان تو جو نہیں ہے سیالکوٹ کے, تو وہ تو اچھا نے تو پنجابی کا جو ان کے عارف علوی صاحب زبانی کرنے کا حق ہے. نہیں وہ جو لہٰذا انہوں نے الفاظ واپس بھی لے لیے, انہوں نے واپس لے لیے, ایکسپٹ کر لیں. اس نے جسٹیفائی, انہوں نے محسوس کیا کہ غلط لفظ استعمال کیا, انہوں نے فوری طور پر. اب دوسرے لوگ آ کر اس کو جسٹیفائی کریں, یہ غیر مناسب سی بات ہے. میری گزارش یہ ہے کہ فوکس جو پازیٹیوٹی بھی ہے کہ وزیر اعظم قائد ایوان بھی تشریف لائے آج, بڑے ایک میں سمجھتا ہوں ریلیٹیولی بہتر اور سیولائزڈ پیرائے میں کرٹیسزم ہوا گورنمنٹ کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہوا, جو کہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے انہوں نے کیا, سوالات بھی اٹھائے, لیکن اوور آل جو ہم شاید جس ڈیڈ لاک کا شکار تھے, آج وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی جو ایک کمیشن بننا ہے, جو بھی اس کی کمیٹی ہے, اس کی طرف بھی پیش رفت ہو گئی ہے, اس کے بھی کچھ خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. کل تک قومی اسمبلی اس کمیٹی کو باقاعدہ ایک ریزولوشن کے ذریعے جو ہے وہ قائم بھی کر دے گی. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اس کا پھر جو ایک مثبت نتیجہ ہے اس کو لے کر ہم آگے چلیں گے, تاکہ یہ تمام جو ایشوز ہیں, جو الزامات کی دھند ہے وہ چھٹے گی اور پھر پرکھا جائے گا, جس کی سامنے ہے وہ آگے عارف علوی صاحب. خرم صاحب کافی آپٹمسٹک ہیں, آپ بھی اتنی آپٹمسٹک نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن جو تھا اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی, جس انداز سے حملہ کیا گیا, دیٹ واز ویری پور ٹیسٹ. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کھڑے ہو کر کہا, میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا, پور ٹیسٹ اس معنی کر کے کہ عمران خان صاحب نے بڑے اچھے پیرائے میں جمہوریت کے اعتبار سے حوالے دے کر اور پیناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں رکھیں اور اپنی جائیداد کے حوالے سے بھی رکھی, اور بڑی اچھی زبان استعمال کی. اس زبان کو انڈو کیا پرویز رشید صاحب نے پہلے, مگر خواجہ آصف صاحب نے بڑے گھٹیا انداز سے اس کو کیا. مجھے افسوس ہوا اس بات کا. میں خواجہ آصف صاحب سے, خواجہ صاحب کے بیٹے, اب آپ نے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر میں وڈرا کر لیتا ہوں, مطلب بلو دا بیلٹ کہہ دیجئے, بلو دا بیلٹ الفاظ استعمال کیے, تکلیف پہنچی اور ماحول خراب ہوا آج اسمبلی کا. وہ تو کہیے کہ ہم نے کیونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر پورے ڈسپلن کے ساتھ سنی, پی ایم ایل این نے آج عمران خان صاحب کی تقریر بڑے ڈسپلن کے ساتھ سنی, تو ہم نے خواجہ آصف کے صاحب کی گفتگو پر زیادہ ریاکٹ نہیں کیا, مگر مجھے افسوس ہوا, کرنا نہیں چاہیے. یہ ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. اصل ایشوز سے یہ ٹی وی پر آ کر بھی ایسے ہی بہت سارے لوگ آ کر ماحول کو خراب کرتے ہیں, جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بیٹل نہیں ہے, یہ کلیئرلی آپ سمجھ جائیں. یہ ہے بیٹل ہم سب کی کرپشن کے خلاف. اگر کرپشن ہے تو پتہ چل جائے, نہیں ہے تو پتہ چل جائے. یہ بیٹل اس بات کی نہیں ہے کہ شوکت خانم کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. کھڑا کر لو. بار بار مجھے تو افسوس ہوا. میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتاتا ہوں کہ آج اتنا ڈسٹنکٹلی اور کلیئرلی بات کھل کر آئی کہ ایک آدمی ہے جو اپنی ماں کی خاطر اور اپنی ماں سے تکلیف انہیریٹ کر کر ایک بہت بڑا کام کرتا ہے, اور ایک آدمی ہے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ منی لانڈرنگ کا الزام اپنے مرحوم ابا جی پر لگا دیتے ہیں. ایک اپنی ماں کو ایلیویٹ کر رہا ہے دنیا کے آگے, اور ایک جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام اپنے ابا جی پر لگا دیں. تو مجھے بڑا فرق نظر آیا آج بھی اور اس سے پہلے بھی ساری باتوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے بات گفتگو کی جائے گی تو معاملات خراب ہوتے ہیں. مگر ایک مثبت بات یہ ہے کہ 2:30 بجے جو میٹنگ تھی اس کے اندر کم سے کم 6 ارکان کی کمیٹی بن گئی, اور 12 ارکان کی, 6 ارکان فرام آئیدر سائیڈ, اور اس سے ٹی او آر کے حوالے سے 2 ہفتے کا ان کو ٹائم ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سنسیئر ہے, اگر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سنسیئرٹی تو اس طرح سے بھی ہوتی نا کہ جی میری جیب کے اندر کیا ہے, میری جیب کے اندر یہ ٹیلی فون ہے, میری جیب کے اندر یہ والیٹ ہے نا, یہ چیزیں ہیں. اگر سنسیئرٹی ہوتی تو اس طرح سے یہ کلیئر ہو سکتی تھی. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کی 2 جیبیں ہیں. 2 ہی جیبیں ہے نا. تو اگر سنسیئرٹی ہو تو اس طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ کسی چیز پر پردہ داری ہے, اللہ جانتا ہے کس چیز پر ہے. چلیں, سلمان مجاہد بلوچ صاحب, ایم کیو ایم جو ہے وہ کل کہہ رہی تھی کہ ہم اس سارے معاملے سے علیحدہ ہو گئے. پاناما لیکس کے حوالے سے جو اپوزیشن کا سٹانس تھا اس پہ آپ کے کچھ آپ علیحدہ ہو گئے.
آج ایک 12 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ باہر رہیں گے یا واپس آنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ میر صاحب، مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیں میر صاحب، کل جو ہم نے فیصلہ کیا پارلیمانی کمیٹی نے اور رابطہ کمیٹی نے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس کی توثیق کی، وہ یہ تھا کہ جوائنٹ اپوزیشن سے ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ اس پہ جو ہمارے کنسرنس تھے، جو آفتاب احمد کی شہادت ہوئی، جو ہمارے علاقوں میں لانڈی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس پہ متحدہ اپوزیشن نے ایک لفظ تک نہیں کہا، مذمت نہیں کی، تو پھر ایسی اپوزیشن کے ساتھ رہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا آفتاب احمد کے معاملے پہ، سب سے پہلے ٹویٹ کیا، عارف علوی صاحب نے کیا، شیریں مزاری نے کیا۔ سر آفیشیلی طور پہ نہ ہی کوئی 9-0 آیا تعزیت کے لیے، نہ آفیشیلی طور پہ کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کمبائن اپوزیشن کی جانب سے، تو بڑی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن ایم کیو ایم جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس قومی اسمبلی سینٹ میں، وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ آج جو میٹنگ تھی وہ اسپیکر صاحب نے کال کی تھی، اس میں ایم کیو ایم بھی انوائٹڈ تھی، اور وہاں پہ ہم نے جا کے 3 چیزیں بڑی اہم منوائیں۔ اس قرارداد میں ہم نے ایڈیشن کرایا۔ ایک تو پاناما لیکس کے اوپر فوکس ہوا کہ جی پاناما لیکس تک، جیسے کہ چیف جسٹس نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ جو لونز، بینک لونز لیے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز، اور جو وہ بینک لونز جو قرضہ جات معاف کرائے گئے ہیں، جس کا سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے اور میاں صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ذکر کیا، اور 1947 سے ڈالا تھا، ہم نے کہا اس کو بھی اسپیسیفک کریں آپ۔ جو 450 افراد کی جو لسٹ وہاں پہ پیش ہونی ہے سپریم کورٹ میں، اس کو بھی ان ٹی او آرز کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو کک بیکس لے کر اور جو کمیشن لے کے کرپشن کے پیسے پہ جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا، اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو یہ 3 چیزیں جو ہماری تھیں وہ ہم لے کر آئے اس کے اوپر۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا جو آف شور کمپنیز کا جو بڑا شور مچا ہوا ہے، اس کے ساتھ دیگر جو کمپنیز ہیں یا جو شخصیات کے نام آ رہے ہیں، اس کو بھی شامل کیا جائے، قرارداد کا حصہ بنایا جائے۔ اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کی سارے پروسیس میں، شرکت بھی کی اور ریزسٹ بھی کیا، وہاں پہ ہمیں کوئی ریزسٹنس بھی ملا اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے، دیگر کی جانب سے، لیکن جماعت اسلامی بعد میں ہم سے کنوینس ہوئی، ہمارے آرگیومنٹ سے ہمارے ساتھ آئی، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ آئی، اور پھر انہیں نہیں، جماعت اسلامی تو پہلے سے ہی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی پاناما پیپرز کا معاملہ سامنے آنے سے بہت پہلے سے ان تمام معاملات پہ باقاعدہ تحریک چلا رہی ہے۔ قرضے جو معاف کرائے گئے وہ واپس ہونے چاہیے، دیگر جو کک بیکس جو کرپشن کا معاملہ ہے، اس کی 45 منٹ کی ہاٹ ڈیبیٹ کے بعد آخرکار اس بات کو تسلیم کر لیا گیا اور اس قرارداد کا حصہ بنا دیا تو گیا۔ اب آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ اپوزیشن میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ سر اپوزیشن تو ہم ہیں، لیکن کمبائن اپوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ اپوزیشن ہم ہیں، اب آپ درمیان میں ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اچھا، ہم پارلیمانی پارٹی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ میر صاحب ایک میں ضرور، چونکہ عارف علوی صاحب نے ایک پہلے لفظ واپس لیا ہے، میری ان سے بھی استدعا ہے، ان کی پارٹی سے بھی استدعا ہے کہ وزیر اعظم کے مرحوم والد تک نہ جائیں، کیونکہ وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کوئی نام لیا، نہیں، انہوں نے کوئی جو کہا کہ انہوں نے الزام لگا دیا منی لانڈرنگ، انہوں نے خود کہا کہ 72 میں پیسہ لے جائے گیا باہر۔ یہ منی لانڈرنگ کا الزام، یہ میری استدعا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور ہم سب لوگ، میری استدعا سن لیں، ہم سب لوگ جن کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے، ہم جواب دیں، ہمارے والدین، خاص طور پہ مرحوم والدین جواب دیں۔ میں نے تو نہیں کیا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس بات کو، جب کمیشن میں ہو، مرحوم والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، میری استدعا ہے کہ یہ کام نہ کریں، مرحوم والدین کو چھوڑ دیں، لہذا پرائم منسٹر صاحب بھی اب والد صاحب اگر کو آپ نہیں نے لائیں، یہ کمیشن میں ریز کرنا، آپ ضرور کمیشن میں ریز کریں، لیکن پبلکلی اس طرح سے، میرا سوال ہے بڑا کلیئر، چھوڑ دیں اس بات کو، میں چھوڑ دیں اس بات، میں نہیں جانا چاہتا۔ میں کہتا ہوں 72 میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ پیسہ باہر گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب لے گئے تھے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس وقت کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، بس یہی ہم کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے رہیں گے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فگر پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے کہ 1972 میں میرے والد صاحب یہ پیسہ باہر لے گئے تھے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، 1972 میں پرائم منسٹر صاحب کے مرحوم والد صاحب یہ پیسہ باہر لے گئے تھے، جبکہ پاکستان میں کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ میری استدعا ہے کہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو والدین تک نہ جائیں، بس اوور آل اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کا معاملہ بھی اور بچوں کا معاملہ بھی، میں عزت کرتا دونوں ہوں بہت ہی سینسٹیو، پرائم منسٹر صاحب کے والد صاحب کی عزت کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی بات ڈیوڈ صحیح کیمرون صاحب کے والد صاحب کا نام ذکر آیا تو انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا۔ نہیں، انہوں نے تو ان سے باقاعدہ پیسے وصول کیے تھے نا۔ بھائی صاحب، میاں صاحب کے والد صاحب عزت دار آدمی
آدمی ہیں, عزت دار آدمی ہیں, ان کی عزت برقرار رہنی چاہیے, تھے مرحوم. مگر یہ کہ میاں صاحب نے جو کام کیا میں اس کے اوپر نشاندہی کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ 72 میں صرف میں نہیں کر رہا. اب انہوں نے کہہ دیا, بس اب عارف علوی صاحب کے الفاظ کیا ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے والد ایک عزت دار آدمی تھے, عزت دار آدمی تھے, اور 72 میں میاں صاحب نے جو بات کی ان کو نہیں کرنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج خورشید شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ باتیں کی ہیں, ایک چھوٹا سا کلپ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے آج تک اس چیز کا احتیاط کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ہم نے جب یہ روایتیں شروع کی چور کی تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ہم نے اس سے بہت اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, آج بھی کر رہے ہیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو چور کی بات جب بھی کی جاتی ہے, شور مچایا جاتا ہے تو کوئی اور فائدہ اٹھا لیتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے میں اپنی تقریر کے آخر میں ایک بہت اہم بات کی ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے خورشید شاہ صاحب کی وارننگ کو نظر انداز کیا ہے. کیا یا نہیں کیا اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن سنیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے یہی طوطے مینا کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور اس ایک سنسیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے, میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے انصاف. اچھا عارف علوی صاحب, یہ بات میں اب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ دیا کہ باقی اپوزیشن پارٹیوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں سڑکوں پہ آؤں گا اگر طوطے مینا کی کہانی بند نہ ہوئی. یہ بات کہنا ان کا حق ہے, لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ کے لیے پر تول رہی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات انہوں نے کہی, یہ کمبائنڈ اپوزیشن کی رائے نہیں ہوگی, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا, مگر یہ بات کہنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بات مت اٹھاؤ, اس سے جمہوریت خراب ہو رہی ہے, اس سے سی پیک کوریڈور خراب ہو رہا ہے, اس سے معیشت خراب ہو رہی ہے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن سے پاکستان خراب ہو رہا ہے, پورا کا پورا دنیا جانتی ہے, مگر پکڑا کوئی نہیں جاتا, پتہ کوئی نہیں چلتا, سمجھ میں نہیں آ رہا. 69 ایئر سے کوئی پکڑا ہی نہیں گیا ہے, لہٰذا سبھی معصوم ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا تو میں نے کی کہانی بند ہو. اگر کوئی مثبت بات یہاں سے نہیں نکلے گی تو آپ جانتے ہیں دنیا میں, آئس لینڈ میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ لوگ سڑکوں پر پہلے آ گئے. ہم تو سڑکوں پر نہیں آئے, ہم تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسی انداز سے ہینڈل کیا جائے, ورنہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. جب فرانس میں ہو سکتا ہے, جب ساری دنیا میں ہو سکتا ہے, ساری جمہوریتوں میں ہو سکتا ہے, تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ حق ہمیں کوئی ڈینائی نہیں کرے گا, آپ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا پورا موقع دے رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو یہ بات آن دا ٹیبل ہے. مجھے اس پہ میں ایز اے منتخب اس پہ سخت ترین اعتراض ہے. پارلیمان تحریک انصاف کے کھٹیرے میں نہیں کھڑی, ہمیں پاکستان کے عوام نے منتخب کر کہ جی پارلیمان نے اگر یہ نہ کیا تو ہم یہ نہیں, پارلیمان پر نہیں کہا. اگر اس کا حل نہیں, آپ نے سنی نہیں بات. انہوں نے کہا کہ اگر طوطے مینا کی کہانی آپ نے سنا ختم نہیں کی, بات سنی نہیں. تو بات یہی ہے کہ جو کمیشن ہے جو اب بننے جا رہا ہے اس میں پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں, اس کے اندر آئیں, اس بات کو یقینی بنائیں. لیکن اس کا آغاز ہی ایک تھریٹ سے کرنا کہ ہم ایسے کریں گے, پہلے ہی انہوں نے لوگ مر رہے ہیں, لوگ بھوکے ہیں, کرپشن سے پاکستان کا برا حال ہے. میرا رائٹ ہے, میں تو تعجب کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ سب لوگ کیوں نہیں سڑک پر آئے. جس نے ریزائن کیا سڑک پر کیوں آنا ہے, کیوں آئے؟ کیونکہ کر نہیں رہے کوئی کام سڑک پر. پاکستان کے غریب عوام سے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ بہت بڑی ذمہ دار ہے اس بات کی, اور پہلے یہ والد تک گئے, پاکستان کا ایلیٹ ذمہ دار ہے. گزارش ہے نہیں, والد صاحب پر نواز شریف صاحب گئے, میں نہیں گیا ہوں. نواز شریف صاحب نے ابا جی کا ذکر کیا ہے, میں نے نہیں کیا. آپ معذرت فرما لیں اس بات پہ. بعد میں عزت دار آدمی بھی کہہ دیا بھائی, مگر معذرت کر لے تو کس بات پر معذرت کر لوں, کر چکا ہوں میں, مگر نواز شریف صاحب نے ابا جی کا نام لیا کیوں پھر؟ ہاں اچھا, انہوں نے اس پیرائے میں بالکل نام نہیں لیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پیسے باہر لے گئے. نکلوا لیں, میری صاحب ریکارڈ ہے, نکلوا لیں, دیکھ لیجیے ابھی کہ انہوں نے باہر انویسٹمنٹ کیا, باہر پیسے باہر انویسٹمنٹ کیا, ان کا حالات خراب ہو گئے, وہ بددل ہوئے اور پیسے باہر لے گئے. ساری کہانی انہوں نے والد صاحب کی سنائی ہے, اور آپ یہ کہیں کہ وہ ساری کہانی ہم گول کرتے ہیں. کیوں گول کرتے ہیں بھائی, ہم عزت کرتے ہیں ان کی, مگر اگر میاں صاحب نے کوئی بات کہی ہے اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, عمران خان صاحب عزت کے ساتھ کریں گے, مگر پردہ بند نہیں کریں گے. مجھے دکھ ہوا کہ اس کے آخر میں پھر بد اعتمادی. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی تقریر کا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے جی, یہ تو ان کا حسن بھائی
इनका वो किस चीज के ऊपर उनका react उसने करते जन हैं। आपने देख लिया, मेरा सिर्फ है ना? इशू ये है कि जब पार्लियामान में मामला आया है तो फिर पार्लियामान को मौका तो दे। अभी कमेटी बनी नहीं हाँ, है, बिल्कुल मौका देंगे। कमेटी के बाद ढाई बिल्कुल मौका देंगे, कमेटी बिल्कुल बनी मौका नहीं है, देंगे, बिल्कुल मौका देंगे। और फिर सब एक बात है, अगर नहीं किया मौका देंगे, मगर बात ये करेंगे कि ये देखो जरूर- करो, आप अगर करें नहीं इंतजार, किया आप तो कहा कि- 69 ईयर से पाकिस्तान की अवाम साहब, पहले- चोरी खा रही है, चोरी करवा रही है। अगर नहीं किया तो इट इज आर अल्लाह राइट ताला कि का खास दुनिया में करम है। सारी जमहूरियतों में हक मोहम्मद है, नवाज शरीफ वो का हमें corruption डिनाई का नहीं कोई कर इल्जाम सकते, नहीं है। ये हमें डिनाई जो नहीं कर बात सकते। ये है कि एक अदालती गलती की बुनियाद पर पहले उन्हें जलसे कर दिए, फिर जब इनकी अपनी कंपनियां निकल आई फिर इन्हें रिट्रीट करना पड़ा। और ये इनकी करना- कंपनियां निकली हैं लेकिन पनामा लीक्स में नहीं निकली। मेरी ये बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत प्राइम मिनिस्टर अच्छी नवाज बात शरीफ की है। कौन सी कंपनी निकली है जी? भाई, नवाज उनके- शरीफ की बेटी की अच्छा, कंपनी मुझे निकल बताइए आई। कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ के किसी बेटों की बेटे कंपनी निकली निकल है। आई। तो नहीं निकली ना जी। नवाज शरीफ और की बेटी की और भी- बेटों की निकल इस आई। बात का फैसला डिपेंडेंट बेटी की नहीं साहब, निकल आई। नहीं साहब, एक देखें, एक इसमें फैसला हो जाना डिपेंडेंट बेटी चाहिए। की बहुत से निकल आई। लोग एतराज पनामा लीक्स पर है या ऑफशोर कंपनीज के ऊपर है? किस चीज के इतराज ऊपर चोरी एतराज? पर है, चोरी का चोरी पैसा, पर एतराज है। चोरी का चोरी पैसा पर अगर एतराज गया है। है तो वहां से पनामा लीक से आसार मिले हैं और हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाए आसार- हैं आसार कि तो- अपार्टमेंट्स खरीदे हैं 93, 95 में। अब मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट अच्छा, वो आसार तो हमारे इस पास पे भी हम बड़ी निकल आए। डिबेट कर चुके आसार हैं। तो हमारे पास भी उसको निकल आए। खोलें, मगर इमरान खान इस कटेरे में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास नहीं, मुल्क कटहरे की में तिजोरी आएंगे है। ना जी, कटहरे में आना पड़ेगा। आगे 2002 से अगर उसको 2007 तक शौकत खानम कटेरे में नहीं है। एक मैं वक्फा ले लेता हूं। वक्फे के बाद सलमान मुजाहिद बलोच साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये वकील भी हैं, तो इनके जो माहिर कानून होने का फायदा है वो मैं कुछ उठाने की कोशिश करूंगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। सलमान साहब, आप इस वक्त अपोजिशन में हैं लेकिन मुतहदा अपोजिशन में नहीं हैं, लेकिन आपने आज ये जो सारा प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन आप माहिर कानून भी हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है इसके टेम्परेचर को सामने रखें और जो तकारीर असम्बली में हुई उसका जो कंटेंट है उसको सामने रखें। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी ये अगले 2 हफ्ते में TORs पर कोई इत्तेफाक राय कायम कर सकेगी, या वहां पर भी वही कुछ होगा जो इस वक्त आपके और मेरे सामने हुआ? पहले तो मेरे साथ बसद एहतराम से मेरे दोनों मौजूद से पहले भी आपके टॉक शो में आते रहे, लेकिन आपके टॉक शो की ये रिवायत रही है कि जब एक बोलता है तो बाकी खामोश रह के सुनते हैं। तो मुझे तो आज बड़ी हैरत हो रही है कि मतलब 2 इतने मौजूदीन हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, एक बोले दूसरा सुने। जहाँ तक आपने बात की TORs के हवाले से, अब 2 हफ्ते का टाइम तो मैं समझता हूँ कि लिखा गया इसमें, लेकिन ये सारा मामला शायद टाइम गेन करने के लिए खेल खेला जा रहा है। और कल स्पीकर साहब के चैम्बर में मीटिंग थी जिसमें MQM नहीं थी, लेकिन इसाक डार साहब को बुलाते रहे स्पीकर साहब, इसाक डार साहब वहाँ पलट के नहीं आए। फिर MQM की एक और वजह थी मुत्तहदा अपोजिशन से निकलने की कि जो चोर चोर का शोर मचा रहे थे वो खुद भी चोर निकल आए जब पानामा लीक्स आया। मजीद मतलब इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी निकल आई। आप गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बड़ा मेरे साहब आप बात है अगर कि इमरान खान की कोई चोरी वहां से नहीं आई। मेरे साहब अगर आप डेकोरम बरकरार रख लेते चले तो आप जरा ये बता दें कि ये बात गलत है। मैं डेकोरम का ही ख्याल चले, रखता हूं मैं- कि आप वो आरिफ साहब, चोर मैं निकला पूछ ये लेता हूं। गलत आरिफ है। साहब, ये मैं नहीं। पूछ लेता हूं। हाँ, ये गलत बात है कि चोर निकला। चलो, ये तो मैं मैं बहुत कुछ बोल मुहावरतन सकता इस्तेमाल हूं। करें। नहीं जी नहीं, मैं ये बहुत बात कुछ बोल सकता हूँ मेरे साहब, नहीं, लेकिन अच्छा, नहीं, आप बहुत कुछ, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता डॉक्टर हूं। साहब, मैं आपके पूछ लेता हूं। रिस्पेक्ट आप पूछें इनसे कि ये लफ्ज वापस लें कि वो चोर निकला है, मैं यार ये कंप्लीट कोई कर बात लूं, नहीं है। मैं कंप्लीट कर पूछिए, आप पहले मैं इनसे कंप्लीट कर लूं। हाँ सर, आपने कहा ना कि जो चोर चोर का शोर मचा रहे थे वो भी चोर निकला है, तो वो इमरान खान की जो ऑफशोर कंपनी है उसमें चोरी क्या है? देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं आगे आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के लोग शोर मचा रहे थे, उनके बड़ों के नाम भी आगे पानामा लीक्स में। खान साहब की ऑफशोर कंपनी निकल आई, जहांगीर तरीन का नाम आया, अलीम खान का नाम है जो ATM मशीन्स कहलाती हैं, JUIFA के सेनेटर हैं, सेनेटर तला का नाम आ गया। नाम नहीं आया तो ना MQM का आया, ना सिर्फ MQM के लीडर का आया, जमात इस्लामी का भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, ANP का भी नहीं वो आया, भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं BNP का भी नहीं आया, आया, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन आया उनका जो उन बड़ी जमातों को आया जो किसी ना किसी हवाले से पिछले 25-30 सालों से इक्तदार में रहती आ रही हैं। तो बात यह है कि अब आप भी तो 25-30 साल से हमारा नाम नहीं है ना। देखें, मेरे साथ बात सिर्फ इतनी, मुझे अगर बोलने दें। देखिए, आज PM जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, PMLN की बेंचों से आवाज आ रही थी कि चोरी का पैसा नहीं, गैम्बलिंग का पैसा, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ उनके ऊपर इल्जाम। अब ये TORs बन जाए, जुडिशियल कमीशन बन जाए, अपने सुप्रीम कोर्ट का मैंने जो सवाल किया आपसे उसका जवाब दे दें। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि आपको क्या नजर आ रहा है कि कोई इत्तेफाक राय होगा?
سر مجھے نہیں لگتا، میں نے آپ کو پہلے جواب دیا اس کا، کیونکہ میں اگر ایز اے پولیٹیکل ورکر اس معاملے کو دیکھوں تو یہ ٹائم گین کیا گیا ہے اور مزید کون شاید ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے معاملہ اچھا چلیں، حکومت سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ مئی کے 2 ہفتے بھی باقی ہیں، تو ان 2 ہفتوں میں تو آپ نے ٹی او آرز پہ اتفاق کرنا ہے، پھر جب اتفاق ہو جائے گا پھر آپ چیف جسٹس کے پاس جائیں گے، پھر معاملہ شروع ہوگا، اس دوران جولائی کا رمضان آ جائے گا، مہینہ جو ہے وہ آ جائے گا، رمضان آ جائے گا، پھر عید آ جائے گی، پھر اگست کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو لگتا یہ ہے کہ آپ معاملہ جو ہے اس کو ستمبر اکتوبر تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میر صاحب، اگر ٹی او آرز ایسے بنتے ہیں جس میں میں پھر کہوں گا کہ کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، مرحوم میاں شریف سے میری بھی ان سے نیاز مندی تھی، اگر ایسے معاملات نہ اٹھائے جائیں گے ٹی او آرز میں، اور اگر تو 32 سال کا حساب لینا ہے یا 50 سال اس معاملے کو ذرا طے کر لیں، آپ بار بار اب پرائم منسٹر کے والد صاحب کو لا رہے ہیں، اس کو مجھے دکھ ہے کہ اچھا اس کو طے کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا آپ کو یہ تاثر ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے والد مرحوم پاکستان سے پیسے لے کے گئے تھے باہر؟ دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے مرحوم والد جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا کہ جی انہوں نے دبئی کے اندر 1972 کے اندر ایک سٹیل مل بنائی۔ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ پیسے لے کے گئے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اس ایشو کو خود لائے اسمبلی میں، میں نہیں لایا ہوں، میں عزت کرتا ہوں، سب کے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مرحوم والدین کی کون عزت خراب کرے گا؟ کسی کی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات، ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ چل رہا ہے میرے نام سے چل رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر اپنے والد کے نام سے پیسے لے کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لانی نہیں چاہیے تھی، ہے نا، یہ معاملہ وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے اگر کوئی میں یہ کہوں کہ جی میرے پیسے فلانا یا میرے والد صاحب نے یہ کیا وہ کیا، جب میں اس کو بحث میں لاؤں گا تو بحث ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں اس بات کو، نہیں لائیں، پرائم منسٹر صاحب کو خود بھی نہیں لانا چاہیے۔ اب آپ مطمئن ہیں؟ میری استدعا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیں معذرت کر لیں صرف والدین کی بات پہ، میں کیا بات کریں؟ بس کہہ دیں کہ یہ معذرت ہے، والدین کو اس معاملے میں نہیں کہہ سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں میری معذرت کہ میں لایا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب معذرت کریں کہ وہ اس بحث میں کیوں لے کر آئے یار؟ میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں نے خدا نہ خواستہ کوئی بری بات نہیں کی، خدا نہ خواستہ کوئی بری بات نہیں کی۔ کبھی 7 سوالوں سے کہ جی منی ٹریل اسٹیبلش پرائم منسٹر صاحب ذکر لے کر آئے کر دی۔ بھائی صاحب پرائم منسٹر صاحب منی ٹریل کے حوالے سے ذکر لے کر آئے۔ میرے صاحب آج جو یہ نقطہ اٹھایا خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران اٹھایا کہ پرائم منسٹر نے کنفیس کر لیا ہے کہ میرے والد صاحب پیسہ باہر لے کے گئے، یہ عمران خان صاحب نے انٹرپریٹیشن دی، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایسا کوئی میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بات نہیں کی۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک بالغ پروگرام ہے، آپ ٹکر کی طرف نہ دیکھیں، یہ ٹاپک ادھر ہی بند ہو جائے، ہمیں ہمارے پاس ایسے ایشوز ہیں، ہم آگے لے کر چلیں، گفتگو کریں، ہمارے پاس بھی اگر ان کے 70 سوال ہے تو 71واں سوال میں بھی لے کر آیا ہوں، اور 72واں میرے پاس بھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اور اگر پرائم منسٹر صاحب نے بات یہی ہے کہ اگر ہم نے پوری ٹریلز پر جانا ہے تو یہ میرے پاس ایک 2004 کا فیصلہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی نیازی سروسز لمیٹڈ کا ایک فلیٹ تھا جس کی 34,800 پاؤنڈ سالانہ اس کا کرایہ تھا۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب محترم چیئرمین تحریک انصاف جو ہے منتخب رکن تھے قومی اسمبلی، کیا یہ پیسہ ڈکلیئر ہوا؟ اینول 34,800 پاؤنڈ جو ہے وہ رفلی 62 لاکھ روپے آج کی۔ چلیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تو یہ ساری باتیں سوالات شوکت خانم کی تحقیق کر لیں، کیونکہ دیکھو نا یہ ایشو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا شوکت خانم کو بیچ میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں لایا گیا۔ اچھا اور پھر خواجہ آصف دوبارہ لے کر آئے اور پھر انہوں نے وہی حملے کیے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ خان صاحب کی درخواست کے باوجود، ان کی درخواست کے باوجود کہ چھوڑ دو، اور خان صاحب نے کہا پوری تحقیقات کر لو، مگر بری نہیں کرنا اس کو شوکت خانم کو خراب کرنے کی نیت سے۔ اور انہوں نے کہا جی عمران خان خراب کر رہے ہیں، جو آدمی شوکت خانم کو چلا رہا ہے اس کے اوپر یہ الزام، کیا پبلک ایکسپٹ کرے گی کہ عمران خان خود خراب کر رہے ہیں؟ اچھا الزامات کا یہ جو میلہ ہے اب یہ بند ہونا چاہیے، تحقیق ہو جائے، کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ الزامات کا میلہ اس وقت بند ہوگا جب تحقیق ہو جائے، جب آپ کے ساتھی وزراء جو ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ تقریر میں شستہ اور مہذب ہم بھی یہ کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک ریلیٹیولی بہتر تقریر کے بعد خان صاحب مظفرآباد تشریف لے گئے، اور وہاں پھر تو آپ کو آج عمران خان صاحب کی تقریر اچھی لگی؟ جی نہیں، کم از کم ان کی جو ریلیٹیو جلسوں کی تقریریں تھیں، مجھے یہ تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ انہوں نے پارلیمان کے تقدس کا احترام کیا ہے، لیکن مظفرآباد گئے تو ہی از بیک ٹو ہز اولڈ ٹرکس۔
تو بات تو یہی ہے انہوں کہ نے یہ کہا کہ شہباز شریف نے جو کہا تھا کہ حاصل زرداری جو ہے تو مظفر آباد میں انہوں نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال. یہ بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت ساری باتیں کی. ہمیں سب کو کوشش اب یہ کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس کارنیول آف کلمنی سے باہر آنا ہے وہ تبھی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اب الزامات لگانے بند کر دیں اور اپنی ایویڈنس جو ہے نا جی, ایویڈنس اکٹھی کرنا شروع کر دیں اور ثابت کریں کہ اچھا جی یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہوئی ہے, اس کو جواب. پہلی بات میری بات یہ کہنا ہے کہ ثابت میں نے نہیں کرنا, ثابت میں ایویڈنس نہیں لاؤں گا, میں تو لا رہا ہوں ایویڈنس, مگر یہ اس پہ بھی میرا سخت اختلاف ہے. میں پروزیکیوشن نہیں ہوں, میں نے ثابت نہیں کرنا. جو چیز ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب نے وضاحت کر دینی ہے. شوکت خانم کی تحقیقات کر لو, عمران خان کی تحقیقات کر لو, وہ کر لو, ایویڈنس لے آؤ صرف دکھانے کے لیے پبلک کو کہ معاملات اتنے خراب ہیں. ایویڈنس یہ لے آؤ کہ یہ 5 اپارٹمنٹس خریدے گئے ہیں 93 سے 95 تک. ہم صرف اس بات کو, یہ ایویڈنس نہیں ہے, ہم نے سیل ڈیڈ دے دی ہیں, یہ کبھی رجسٹریز دے دی ہیں, کب خریدی گئی, کس نام سے خریدی, کسی رجسٹری میں محمد نواز شریف کا نام ہے, نیلسن جو وہ اون کرتی ہے مریم, سر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, آپ دکھا دیں ذرا سا یہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ جس میں حسین نواز اور حسن نواز, یہ نیلسن انٹرپرائزز, میں اپنا کاغذ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. نہیں یہ آفیشیل ہے سر, یہ آفیشیل ہے, یہ آفیشیل ہے بھائی صاحب, یہ بھی آفیشل ہے. اچھا تو کر دینا, تو وہ تو کہہ چکا آف دا سپریم کورٹ آف دا یونائیٹڈ کنگڈم. وہ ٹھیک ہے لیکن ایک فرق ہے, میں بھی کاغذ لے کے خرم صاحب ٹھیک ہے آپ نے بھی اٹھایا کاغذ, انہوں نے بھی اٹھایا, وہ پاناما لیک سے آیا ہے, یہ آپ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں. میری صدا یہی ہے کہ اگر تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ پاکستان سے باہر جو بھی, اگر جو آج کا منتخب نمائندہ ہے, کیا اس نے اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں, کیا بس اس ساری ایشو میں انویسٹیگیشن ضرور کریں, انویسٹیگیشن ضرور کریں, میزا بھی سارے ایشو میں ضرور کریں, لیکن یہ مناسب نہیں, لیکن یہ مناسب نہیں کہ وہ کوئی سوال پوچھیں تو آپ جواب دینے کی بجائے کہیں کہ جی یہ آپ کا بھی کاغذ ہے. اس کا مطلب ہے آپ دونوں ایک ہی ہیں, یہی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, نہیں یہ بات غلط ہے, ہم دونوں ایک نہیں ہیں. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کاغذ ٹیلی ویژن پر دکھا چکا ہوں, یہ وہ کاغذ ہے جو عمران خان نے آج دیے ہیں اسمبلی کے, بالکل دیے, لہٰذا میں ان کاغذات کو دکھا رہا ہوں. اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جی ہم دونوں ایک ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں کوئی الزام لے کر آیا ہوں اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوا ہے, تو یہ تینوں ایک ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا ہمارے اوپر نہیں, ان کے اوپر تو کیس انگلینڈ میں چلا منی لانڈرنگ کے حوالے سے, چھوڑ دیجئے نا, ان کے اوپر تو کیس لا کے اعتبار سے اعتراضات ہیں. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں, یہ آپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس چلا, ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے, ان کے اوپر اسکاٹ یارڈ میں را کے فنڈز کا کیس ہے, اور یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں, یہ میں جا کر بات تھوڑی ہوگی, وقفہ لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, وقفے کے بعد دوبارہ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. میرے پاس وقت کم ہے لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس میں کچھ پارٹیاں جو ہیں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگ رہی ہیں, کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو کھینچ رہی ہے, ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. لیکن اپوزیشن کے کچھ ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا اور وہاں پر کچھ پارلیمنٹرینز نے کوئی باتیں کی. ان تمام کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے اور پنجاب کا اس میں ایک بھی نہیں ہے. ان کا تعلق اپوزیشن سے بھی ہے, ایک سینیٹر کا تعلق حکمران اتحاد سے ہے لیکن مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں, کسی نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دی, میڈیا نے بھی نظر انداز کیا ہے. ذرا ان کی گفتگو کے کچھ کلپس سن لیں اور پھر میں کومنٹس لوں گا اپنے مہمانوں سے. سب سے زیادہ اہم بات کہ سسٹم کو خطرات کے نتائج, اگر خدا نخواستہ سسٹم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے وفاق پہ کیا نتائج ہوں گے, وہ خطرناک نتائج ہوں گے. سیاسی پارٹیوں سے البتہ یہ گزارش ہے کہ یہ جو لڑائی آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ جب چڑیائیں آپس میں لڑتی ہیں اور بلی آ کر ان کو کھا جاتی ہے اور منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میں آ گئی, ورنہ انہوں نے تو لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دینا تھا. تو تھوڑا سا یہ لڑائی میں تھوڑا سا یہ بات بھولے نہیں کہ جو ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. This state has become a security state. اور بیک سیٹ ڈرائیور کوئی اور ہے
नाम निहाद स्टीयरिंग पर कोई और बैठे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी बदतरीन आइसोलेशन में है, चाहे हम माने या न माने। अगर इसी हालत में हम रहे और इस पे आपने तड़का दूसरा भी लगाया तो इस मुल्क की वो हालत होगी कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात कहते हैं कि मुल्क टूट जाते हैं। एक मुल्क का टूटना होता है, एक मुल्क का बर्बाद होना होता है। हम और आप ने अगर इस जमहूरियत की हिफाजत न कर सके, इस मुल्क का जो 20 करोड़ अवाम है वो जो जिंदगी गुजारेगी उसका तस्वर मैं और आप नहीं कर सकते। बहुत ही खतरनाक बातें की हैं और हासिल बजिंजो साहब ने तो बहुत ही खतरनाक बात की है। खुर्रम साहब, हासिल बजिंजो साहब जो हैं वो आपके इत्तेहादी भी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन आइसोलेशन में है। क्या वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे एतमाद का इजहार नहीं कर रहे? नहीं, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं कि इनफैक्ट पाकिस्तान एक बड़ा दिलचस्प केस है कि पाकिस्तान जिसको कुछ साल पहले तक अनस्टेबल समझा जाता था, अब कंपेयर टू हमारे जो अरब नेबर्स हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। लेकिन उनको क्यों लग रहा है कि जमहूरियत खतरे में है? जी, ये तो सवाल जरूर आरिफ अलवी साहब से पूछना चाहिए। पहले भी एक दफा ये धरना कर चुके हैं। एक ऐसा इशू जो कि एक लीगल इशू है, उसके ऊपर हम अगर अवामी जलसे शुरू कर देने हैं और फिर एंड में ये पता चलना है कि जी हमारी भी ऑफशोर कंपनी है, इस तरह तो मामला नहीं। चलें आप उसको ऑफशोर कंपनी की तरफ इस तरह मेरी जो इस्तदा नहीं, मेरी इस्तदाई, मैं बड़ा सीरियस सवाल मैं भी इंतहाई सीरियस जवाब दे रहा हूं आपको कि इसीलिए जो मैंने आपका आगाज किया, जो मैंने आपके शुरू में बात की ना कि ये पार्लियामान के लिए अच्छा हफ्ता था, इसके पीछे वही बैकग्राउंड थी जो। अच्छा आरिफ अलवी साहब, ये इसमें आपके जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें जो शामिल जमात है पीपल्स पार्टी, उसके दो अहम अरकान शामिल हैं। उसमें ANP भी शामिल है, रजा रबानी साहब हैं, उसमें जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब हैं और अफराज खटक साहब। वो तीनों कह रहे हैं कि जमहूरियत आप आपस में लड़ें जरूर, लेकिन इतना ना लड़ें कि जमहूरियत को खतरा पैदा हो जाए। और यही बात आज खुर्शीद शाह साहब ने भी की और इमरान खान साहब ने भी यही कहा आज अपनी तकरीर में कि खुदारा आप जमहूरियत को खतरे से दो चार ना करें। काश खान साहब का आगाज बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर में आके जो बात की जो आसिफ ने आगाज वो खराब कर दिया सारा माहौल। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं छोटे सूबे से मेरा ताल्लुक है, लिहाजा बहुत सारी चीज़ों का असर छोटे सूबों पर ज़्यादा होता था। कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। CPEC के अंदर छोटे सूबों के इतराज़ात ये हैं कि $38 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पंजाब में हो रहा है, दूसरे सूबों में ना क्यों ना हो। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, 73 करोड़ रुपया एक आदमी के पास से मिला, छोटे सूबे का। 63 करोड़ 63 होगा, एक ही बात है ना। जितने करोड़ रुपए तो हमने तो 1 करोड़ नहीं गिरे हो गए कैश। लेकिन एक और साहब से 13 अरब रुपया भी निकला है। एक और साहब से 13 अरब रुपया भी निकला है, उसका इतना चर्चा नहीं हुआ। 13 अरब रुपया भी निकला है, 73 करोड़ रुपया भी निकला है। अब ये आप तसव्वुर कीजिए, वो आदमी ये कहता है कि एक दिन और हो जाता तो ये हवाले से बाहर चला जाता। इसका मतलब 73 करोड़ तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा ना, 73 अरब होगा। और बलूचिस्तान में अगर 73 अरब रुपया नहीं खर्च होता तो फिर जिम्मेदारी वापस वहीं आ जाती है। तो करप्शन तो एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से गुर्बत है, जिसकी वजह से मुफलिसी है, जिसकी वजह से तालीम का ना होना है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी भी वहीं से ओरिजिनेट करती है, वो फ्रस्ट्रेशन। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम मैं आपसे वाकई ये कह रहा हूँ, जो खान साहब ने भी बात की और ये सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि अगर आप इश्यूज को जब हैंडल नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं करते, तो जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत के कोशिश इस बात की कि ट्रांसपेरेंसी हो, सवाल करना कि क्या हुआ, पनामा लीक्स में क्या निकला, सारी दुनिया की जमहूरियतों में सवाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में उस सवाल से जमहूरियत को खतरा है। सवाल करने से एक मिनट सवाल करने से जमहूरियत को खतरा नहीं होता। निकले वो दोनों सियासतदान नहीं थे, जिनके पास से पैसे निकले हैं वो दोनों सियासतदान। चलें ठीक है, सियासतदान सलमान सेंटर में थे। सलमान साहब, आप इत्तेफाक करते हैं रजा रबानी साहब से, अपना फरतुल्लाह बाबर साहब से, फराज खटक साहब से कि अगर आप इस तरह चिड़ियों की तरह आपस में लड़ेंगे तो बिल्ली आके खा जाएगी आपको? बिल्कुल मेरे साहब, देखें ये तो पाकिस्तान की रिवायत रही है। काफ़ी मिसालें हैं कि आपस की लड़ाई का फ़ायदा हमेशा सियासतदानों की, जमातों की तीसरी क़ुव्वत ने उठाया है। और अभी भी अगर हम हिस्ट्री से सबक ना सीखें तो आइंदा भी नुकसान जमहूरियत का होगा, सिस्टम का होगा। जमहूरियत का राग तो सब अलापते हैं, लेकिन अपनी अना को कोई कुर्बान करने को तैयार नहीं है। अब आज देखें KPK को फोकस कर लिया गया, PM जा रहे हैं वहाँ जलसा कर रहे हैं, खान साहब जा रहे हैं वहाँ जलसा कर रहे हैं। इसमें अना परस्ती क्या? अना परस्ती है कि एक कह रहा है कि मैं 2000 PM साहब कहीं और भी जा रहे हैं सर। मैं अगर कंप्लीट कर लूँ मेरे साहब, मैं
میں اگر دیکھیں مطلب میرے بزرگ ہیں, میں نہیں کچھ کرنا چلیں چاہتا. آپ جلدی سے بات ختم کر دیں. میں سلوشن دے دوں. دیکھیں قائد طریق الطاف سے میں نے بڑا واضح سلوشن دیا ہے کہ اس ملک میں انتظامی بنیاد پہ آپ 20 صوبے بنا دیجئے تو اور اختیارات کی تقسیم کر دیجئے مساویانہ. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ 3 چھوٹے صوبے تو رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کام نہیں ہو رہا, سارا پیسہ بڑے صوبے کے پاس آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بنا دیجئے آپ. اچھا پیسہ یہ صوبے اس وقت بنے گے استعمال کرنے والوں کے جب ظرف پر ہے. جمہوری عمل کے ذریعے جو صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہے اس میں ایک قرارداد منظور ہوگی, آئینی ترمیم ہوگی, تبھی صوبے بن سکتے ہیں. ایک میں آپ کا استدعا کروں کہ میڈیا کا صوبائی اسمبلیوں پہ بھی یہ فوکس ہونا چاہیے. صوبائی اسمبلیاں کیونکہ بہت سارے جو عوام کے گمبھیر ترین مسائل ہیں ان کا تعلق صوبوں سے اور ان کی پرفارمنس کو بھی اسی طرح جج کرنا. گزارش میں آپ سے کروں کہ کچھ بلدیاتی اداروں کا بھی خیال کریں, اور بلدیاتی اداروں میں بہت سے بڑے بڑے شہر ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک ناظم نہیں بنے تو چیئرمین نہیں بنے, ان کو بنا دیں, کچھ اختیارات ان کو بھی دے دیں. کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایف بی آئی نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کے اکاؤنٹ سیز کر کے سارا پیسہ نکال کے لے گیا. بہت بہت شکریہ جناب. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ سوال اٹھانا جو ہے وہ ایک جمہوری روایت ہے, اور صحافی جو ہیں ان کا بھی یہ کام ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے سوال اٹھائیں. سوال اٹھانے سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے. ہاں جمہوریت کو خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ سوال اٹھایا جائے تو اس کا جواب دینے کی بجائے آپ کہیں کہ یہ جو سوال اٹھانے والا ہے نا یہ بھی غلط ہے, اور اس کا جواب نہ دیں اور اس کے بارے میں بھی آپ سوال اٹھانا شروع کر دیں. تو یہ جو پھر گرد و غبار اڑتی ہے نا, تو اس گرد و غبار میں جو اچھا اور برا ہے اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, اور جب تمیز ختم ہو جاتی ہے تو جمہوریت خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے. تو جمہوریت کے دشمن تو بہت ہیں, ان کا تو مقابلہ سیاسی جماعتیں اپنے اتحاد سے کر ہی سکتی ہیں, لیکن اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر دیں گی اور جو سوالات پارلیمنٹ میں اٹھائے جائیں ان کے جواب نہ دیں اور بات کو گھما پھرا کے ادھر ادھر لے جائیں تو پھر معاملہ تو خراب ہوگا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.